मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। आप वीडियो तलाश करेंगे झेलम वाली सरकार की वीडियो मिल जाएगी आपको। उसमें झेलम वाली सरकार ने ये बात कही है कि जैसे मर्द के लिए बिला वजह तलाक देना गुनाह है लेकिन हो जाएगी, ऐसे ही औरत का बिला वजह खुला मांगना गुनाह है लेकिन हो जाएगा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर तुम्हें डर हो कि तुम अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकोगे, मियाँ बीवी का ताल्लुक आगे मजीद नहीं चल सकता, फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तदत बी, तो औरत पर कोई हर्ज नहीं है कि वो कुछ माल दे के अपने खामन से जान छुड़ा ले। ये जनाब इजाज़त मिल गई औरतों को इसमें। लोग तो समझ होते हैं खामन की मर्जी बीवी रखे छोड़ दे, ना, औरत की भी मर्जी अपने खामन के साथ रहे या ना रहे। या तो खामन ये समझते हैं हम जब चाहें बीवी फारग कर दें, बीवी भी जब चाहे ना खामन को फारग कर सकती है, इस हवाले से कि उसे कहे कि भाई ये लो, ये जो तुमने मुझे दिया था ये लो, इसमें से कुछ रखो, कुछ दो लो, मैं नहीं रहना चाहती। जिस तरह तलाक देना मर्द का हक है वो जब चाहे दे सकता है, खुला लेना औरत का हक है वो जब चाहे ले सकती है। हाँ, आखिरत में वो जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, जिसने बगैर वजह के अपने खामन से तलाक ली है तो आखिरत में उसका अजाब भुगतेगी औरत, दुनिया में एस्टैब्लिश हो जाएगा। मर्द जब छोड़ना चाहे खटाक 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 तलाक निकाल दे, और औरत जब छोड़ना चाहे तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं है। बीवी बनने से निकलने का राइट उसके पास नहीं है। ये जो मियाँ बीवी वाला एग्रीमेंट है, इसे खत्म करने का राइट औरत के पास नहीं है, यानी वो बीवी हमेशा बन के रहेगी, क्योंकि निकाह में ये खुद बखुद ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट छुपा हुआ है। तभी औरत को मनकूहा कहा जाता है और मर्द को मनकूहा नहीं कहा जाता। मनकूहा जिस पर निकाह हुआ है, तो मर्द को ये इजाजत है अपनी मातहती से निकाल दे इसको। औरत के पास ये राइट नहीं है कि वो जब चाहे मर्द की मातहती से निकल जाए। तो ये राइट अल्लाह ने मर्द को दिया है। तो अल्लाह ने मर्द को क्यों ये राइट दे दिया कि धड़ 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 जब चाहे तलाक दे दे? झेलम वाली सरकार ने एक और गड़बड़ की है। झेलम वाली सरकार ने कहा है कि जैसे मर्द का बिला वजह तलाक देना गुनाह है, ऐसे ही औरत का बिला वजह खुला लेना भी गुनाह है। हो जाएगा वाकई, लेकिन गुनाह मिलेगा। हम तो कहते हैं खुला होगा ही नहीं जब तक शौहर साइन नहीं करेगा। लेकिन झेलम वाली सरकार के पास चूंकि इल्म भी नहीं है, उमुक भी नहीं है इल्म में, तो वो फेंकते रहते हैं माशाल्लाह मार्केट में। उन्होंने एक और बात भी फेंकी है, होना तो ये चाहिए था मैं इस पे भी उसी तरह से रिकॉर्ड करवाता, झेलम का क्लिप चलाता फिर बताता, लेकिन चलो अब मौजू चल पड़ा है तो ऐसे ही चला देता हूं मैं ये बात। आप वीडियो तलाश करेंगे, झेलम वाली सरकार की वीडियो मिल जाएगी आपको। उसमें झेलम वाली सरकार ने ये बात कही है कि जैसे मर्द के लिए बिला वजह तलाक देना गुनाह है लेकिन हो जाएगी, ऐसे ही औरत का बिला वजह खुला मांगना गुनाह है लेकिन हो जाएगा। यहां भी झेलम वाली सरकार ने वो बात की है जो ना कुरान से मैच करती है, ना हदीस से, ना इजमाए उम्मत से। खूब समझ लो, औरत बिला वजह खुला का मुतालबा करती है, गुनाहगार होगी, खुला होगा नहीं जब तक शौहर नहीं देता। मसला यूं है, और शौहर बिला वजह बीवी को तलाक देता है, हो जाएगी लेकिन गुनाहगार नहीं होगा अगर सुन्नत के मुताबिक तलाक दे रहा है। वो गुनाहगार जब होगा जब इकट्ठी 3 तलाकें दे दे वो। अब यहां पर एक बड़ा इश्काल, जो और मजबूत इश्काल होता है, कि इसका मतलब ये हुआ कि मर्द जब चाहे तलाक भी दे दे, अगर वो शरई तरीके से देता है। शरई तरीका तलाक का क्या है कि इकट्ठी 3 न दी जाए, सिर्फ एक तलाक दी जाए, पाकी के अय्याम में तलाक दी जाए, हैज की हालत में ना दी जाए, और उन पाकी के अय्याम में तलाक दी जाए जिनमें बीवी से हमबिस्तरी ना की हो। ये 3 शर्तें अल्लाह ने लगाई हैं तलाक को जायज़ रखने के लिए। आपने ऐसा ना देना शुरू कर दें, अभी मैं पूरी डिटेल आधा बयान ना कहीं सुन के कि अच्छा जायज़ है तो चलो भाई धड़ धड़ धड़, अभी मैं पूरी बात जब तक ना सुने ना वो आगे उसको क्लिप ना काट के बना दें कहीं। जायज़ तलाक का क्या तरीका है? जब औरत हैज से पाक हो, यानी हैज की हालत में नहीं देनी, पाकी के अय्याम में देनी है। पहली शर्त हैज में नहीं देनी, पाकी के अय्याम में। नंबर 2, पाकी के अय्याम में भी जब देनी है जब बीवी से हमबिस्तरी ना की हो। हमबिस्तरी कर ली तो अब आपके लिए तलाक देना जायज़ नहीं है, अगले तोहर में दे सकते हो। तीसरी शर्त ये लगाई गई है कि एक से ज्यादा नहीं देनी एक टाइम पे। ये 3 शर्तों के साथ अगर कोई तलाक देता है तो इंजीनियर साहब ने इसको भी हराम कहा है, गुनाहगार होगा अगर बिला वजह दे रहा है, जबकि ये हराम नहीं है। क्यों? हदीस में आता है अब गज़ुल हलाली इलल्लाहि तलाक, हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा अल्लाह को क्या लगती है? तलाक। तो इसका मतलब है क्या?
بولو نا, ہے حلال, ناپسندیدہ ہے, اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, ملامت کی جائے گی کہ ہر حلال کام کرنے کا نہیں ہوتا, لیکن ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بولو نہیں ہے. اب اس پر اشکال ہوتا ہے اصل کہ واہ بھائی واہ, یعنی عورت مرد سے جان چھڑا نہیں سکتی جب تک شوہر خلا کے پیپر پہ سائن نہ کرے, اور بلا وجہ خلا مانگ رہی ہے تو گنہگار بھی ہوگی. عورت پہ اتنی ساری پابندیاں, اور میاں صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جب چاہو چھوڑ دو, بس چھوڑنے کا ایک تمیز والا طریقہ ہے, اس طریقے سے چھوڑ دو, گناہ نہیں ہوگا, ناپسندیدہ ہے. تو یہ تو مرد کو بہت زیادہ فری کرا لیا اسلام نے. نہیں آئی میرا اشکال سمجھو گے تو آگے جواب کھوپڑی شریف میں آئے گا. یہ تو مرد کو بہت زیادہ رائٹ دے دیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جن جن کی سمجھ میں اشکال آیا نا ہاتھ کھڑا کر, میرے کو پاگل نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ. لیکن انجینئر صاحب کا چونکہ علم عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, کچھ حدیثیں ترجمے ادھر اسے دیکھ لیے ادھر سے دیکھ لیے, تو کوئی بھی مفتی یہ نہیں لکھ سکتا فتوے میں, کوئی ریلائبل مفتی, کہ طلاق دینا ناجائز عمل ہے. کبھی بھی نہیں کوئی لکھے گا مفتی. وہ یہ لکھے گا غیر شرعی طریقے سے دینا ناجائز عمل ہے. ہاں وہ یہ لکھے گا کہ قابل ملامت ہے, برا کام ہے, ناپسندیدہ ہے. گناہ کا لفظ کوئی صحیح مفتی ہوگا نا کبھی نہیں لکھے گا. کیوں؟ یہ پھر شریعت پر زیادتی ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے بھائی, گناہ بھی نہیں ہے, اس کو آپ جب چاہو چھوڑ دو, قابل ملامت ہے, بس گناہ نہیں ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں نہیں جاؤ جب اسلام نے طلاق کے احکام دیے تھے نا, اس سوسائٹی میں آپ کو جانا پڑے گا, تو پھر جا کے یہ سارے احکام سمجھ میں آئیں گے. وہ سوسائٹی تھی جہاں 2-3 شادیوں کا رواج تھا. اسلام کے طلاق کے خلا کے احکام یہ اس سوسائٹی کے لیے ہیں جہاں شادی بیاہ میں اسلام کے سارے احکام کو فالو کیا جائے. اگر آپ آدھے احکام ہندوؤں سے لیتے ہیں, طلاق والے احکام آپ اسلام سے لیتے ہیں, تو وہ آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے یہ والا حکم اسلام کا لے لیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اگر وہ زنا کرتے ہیں. یہ ہے نا اسلام میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام میں حکم یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اور 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو کتنی بدترین سزا ہے نا, کہ پتھروں سے مار کے کیا کرو, ہلاک. لیکن آپ نے نکاح پہ پابندی لگا دی مرد اور عورت کے, کہ جلدی شادی بھی نہیں کرنی ہے تو ایک بیوی سے زیادہ آپ کر نہیں سکتے, بھلے بیوی بوڑھی ہو جائے, ہے بھائی. اور عورتوں کو بے پردہ بھی آپ نے چھوڑ دیا کہ ادھر دوستی ادھر دوستی. یعنی بے پردگی والے احکام آپ نے یورپ سے لے لیے, شراب کباب نائٹ کلب والے احکام, اور پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے والی جو زنا کی سزا ہے وہ آپ نے کہاں سے لے لی؟ اسلام سے. تو بدنام اسلام ہوگا, لیکن ان لوگوں کی نظر میں بدنام ہوگا جن کے پاس کھوپڑی بولو نہیں ہے, جن کے اللہ نے عقل دی ہے. وہ کہیں گے بھائی یہ اسلام کا فالٹ نہیں ہے, یہ ہمارا فالٹ ہے کہ ہم پتھروں سے ہلاک کرنے والی سزا تو اسلام سے لے رہے ہیں, اور نکاح میں حلال میں جو اللہ نے اتنی وسعتیں پیدا کی ہے, مرد کو کہا ہے بھائی تو غریب بھی ہے تو نکاح کر لے, اتنا آسان بنا دیا, 2-2 3-3 4-4 شادیوں کا کر دیا. پھر کوئی عورت بغیر نکاح کے رہتی نہیں ہے مسلم سوسائٹی میں, تو زنا کرے گا کیسے وہ کمبخت؟ اس کے بعد بھی کمبخت جا کے کرتا ہے تو پھر تو گاڑ کے اس کو مارنا چاہیے زمین میں کمبخت کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ اسلام نے جب طلاق کا رائٹ مرد کو دیا ہے نا, کہ تم جب چاہے دے سکتے ہو بشرطے کہ شریعت کے مطابق جب چاہے دے سکتے ہو, ناپسندیدہ ہے مت دینا, لیکن دو گے تو گناہ نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ اسلام میں. تو یہ اس سوسائٹی میں دیا ہے جہاں اسلام نے ایک اور حکم دیا ہے. وہ حکم یہ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع, 2-2 3-3 اور 4-4 نکاح کرو. اب ہوگا یہ کہ جب مرد سوسائٹی میں 4 بیویاں رکھنے کی کوشش کریں گے تو خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. کیونکہ اللہ نے اتنی عورتیں پیدا نہیں کی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4. یہ کبھی بھی سوسائٹی میں یہ ریشو رہا ہی نہیں ہے, ڈبل بھی نہیں پیدا ہوتی. اتنی بھی نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی میں 50,000 مردوں اور 100,000 عورتیں ہوں, یہ بھی نہیں ہوتا. بہت زیادہ ہوگا, 50,000 مرد ہوں گے, 51,000 عورتیں ہوگی, بلکہ ریشو اکثر برابر ہی رہتا ہے. ہوگا یہ کہ جب مرد کوشش کرے گا نا زیادہ بیویاں رکھنے کی
تو عورت کا حصول مردوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. جو بہت ہی ہائی لیول کے, اپر لیول کے, رائل فیملی کے لوگ ہوں گے, شہزادے ٹائپ کے, کروڑ پتی, ارب پتی لوگ ہوں گے, وہ تو 2 کر لیں گے, بہت مشکل ہوا تو 3 کر لیں گے. نارمل طبقے کے لیے 1 کا حصول بھی مشکل ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی آپ ایک سوسائٹی میں فرض کرو 50,000 مرد ہیں اور 50,000 کو چھوڑو, 50 مرد اور 50 عورتیں ہیں. مثال سے بات سمجھو, اگر کھوپڑی شریف کام کر رہی ہے, ایک سوسائٹی ہے, 50 مرد ہیں اس میں اور 50 کیا ہیں, بولو, خواتین ہیں. مرد کو اجازت دے دی تو 4 کر سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, 50 مرد 4 بیویاں کر لیں گے؟ ہے ہی نہیں تو کہاں سے کریں گے؟ اسلام نے جو چھوٹ دے دیا نا مردوں کو کہ 4 کر لو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کر بھی لیں گے. لوگ کہتے ہیں یار اتنی عیاشی اور مرد 4 چھل لے کے گھوم رہا ہوگا. او بھائی, یہ اسلام نے آرڈر دیا ہے سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے, کہ اتنی عورتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں, ڈیمانڈ ان کی بڑھا دو, کیونکہ سپلائی کے مقابلے میں جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اب 50 مرد ہیں, 50 عورتیں, ہر عورت اس قابل ہوتی ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے کیونکہ اس نے ماتحت بننا ہے. ہر مرد اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی بیوی بنا لے, کیونکہ سربراہ میں کچھ شرطیں پائی جانی چاہیے کیونکہ وہ سربراہ ہے. اب ہوگا کیا کہ مرد جب عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں گے, ہر مرد پیغام بھیجے گا تو عورت کیا کہے گی, وہ اکلوتے شوہر کو ترجیح دے گی اس شخص پر جس کی دوسری کر رہا ہو, کیونکہ عورت کا فائدہ اکلوتی بیوی بننے میں, بولو, منہ سے پھوٹنا پڑے گا, اکلوتی بیوی بننے میں زیادہ. اس کو تھوڑی شریعت نے ترغیب دی ہے کہ تم کسی شخص کی 4تھی بیوی بنو, اس کو تھوڑی ترغیب دی ہے شریعت نے. وہ کیا کرے گی, وہ بولے گی بھائی میں پہلی والے کو ترجیح دوں گی, میں کیوں کسی کی دوسری بیوی بنوں. تو آپ کے جذبے 4 بیویوں کے وہ ادھورے رہ جائیں گے. آپ روڈ ہی نہ, آپ میری 4 شادیوں والی کتاب ہی لے کے گھومتے رہو گے, کیونکہ عورت کہے گی کہ یہ کتاب مفتی صاحب نے تمہارے لیے لکھی ہے, میرے لیے کوئی کتاب دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ کسی کی 4تھی بیوی بننا ثواب ہے. عورت کو تھوڑی ہے یہ, وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر سوچے گی. وہ کسی کی دوسری بیوی جب بنے گی جب مرد کے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, پھر وہ کہے گی بھائی یہ وہ سرخاب کے پر کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے, وہ عہدے کے لحاظ سے کوئی بہت بڑا آدمی ہو سکتا ہے, یا کوئی بہت مشہور سیلیبریٹی ہو سکتی ہے. تو اس بیس پہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ بھائی مجھے کنوارے کی نسبت نہ یہ ایسی صفات والا انسان ہے جس کی میں دوسری بیوی بننا قبول کر لوں گی. اور 2-4 ان 50 لوگوں میں ایسے ہوں گے, بمشکل 2 یا 3 ایسے ہوں گے کہ عورت ان کی 4تھی بیوی بننا بھی قبول کر لے گی. وہ بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے, وہ پاکستان کے صدر بننے والے ہوں گے, آپ یوں سمجھ لیں, بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے. تو اب 4 شادیوں پر ہر آدمی نہیں قدرت ہوگی اس کو, بہت کم لوگ ہوں گے جو اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی تو اس لیے ہم جیسوں کی ہو رہی ہے کہ 2-4 لوگ ہی کر رہے ہیں یہ کام, اور ایک بھی نہیں کر رہے بہت سے مرد, ورنہ یہ آسان تھوڑی ہوگا سوسائٹی میں. اب ہوگا کیا کہ خواتین اب 2 جس نے کر لی, 3 کر لی, اپر لیول کے لوگ نے, تو ایک نارمل آدمی کے لیے ایک بیوی کا حصول بھی آسان ہوگا یا مشکل ہو جائے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جو بیوہ ہوگی, طلاق یافتہ ہوگی, وہ دوسری والی پہ بننے پہ راضی ہو جائے گی, وہ تیسری بیوی بننے پہ راضی ہو جائے گی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرد کے لیے عورت کا حصول انتہائی مشکل ہو جائے گا. تو وہ پاگل ہے, اتنی مشکل سے ایک بیوی ملی ہے, اسے طلاق دے کر اپنی ملکیت سے آزاد کر دے. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات, اس لیے اسلام نے اس کو آپشن دے دیا کہ نقصان تیرا ہی ہو رہا ہے, تو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے, تو اس کے لیے تو 20 لوگ کھڑے میری شادی کرنے کے لیے, بیڑا تیرا غرق ہوگا. تبھی تو قرآن میں اللہ نے 3 طلاقوں پر جو پابندی لگائی ہے نا, اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 3 طلاقیں دو گے تو بیوی پہ ظلم ہوگا. اللہ نے اس لیے پابندی لگائی ہے تم اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارو گے غصے میں آ کے. تبھی اللہ کہتے ہیں سورہ طلاق میں, ادھر توجہ کرے, سورہ طلاق میں جب اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن, اکٹھی مت دیا کرو, ڈیوائیڈ کر کے دیا کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, ہو سکتا ہے تمہیں بعد میں ندامت پیدا ہو تو جوڑ کی اللہ صورت پیدا کر دے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے, یعنی اللہ سے ڈرتا ہے, تو جس مصیبت نے اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہے, اللہ اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے.
اور جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا فقد ظلم نفسہ, اس نے بیوی پہ ظلم نہیں کیا, اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو یہ 3 طلاقیں جو اللہ نے کہا ہے کہ دینا جائز نہیں ہے, یہ عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے نہیں, یہ مرد کو ظلم سے بچانے کے لیے کہ اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے, اس کے لیے تو 100 رشتے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, بیڑا تو تیرا غرق ہو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ کے پاس BMW آ گئی, ایک غریب آدمی کے پاس کروڑوں روپے کی کسی نے گفٹ دے دی اور بول دیا کہ یہ کروڑوں روپے کی چیز کا تو مالک ہے, تو اگر زبان سے یہ بول دینا کہ میں نے BMW کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی, تو یہ تیری ملکیت سے نکل جائے گی اور تجھے گناہ بھی نہیں ہوگا. آپ دو گے اس کو طلاق؟ بولو دو گے؟ بولا کہ ٹھیک ہے حلال ہے, مگر میں مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا اتنی کروڑوں روپے کی چیز کو میں اپنی ملکیت سے ایسے ہی نکال دوں. اور آپ اگر نکال دو گے تو کیا BMW اخبار میں اشتہار دیا جائے گا کوئی ہے اس کو رکھنے والا؟ بھائی 100 لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے. تو ہم عورت کی حیثیت کو آج کی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں جس میں ایک شادی کا رواج ہے, جس نے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اسلام نے جو سسٹم دیا ہے اس میں عورت کا حصول آسان نہیں تھا, تو اسلام نے مرد کو طلاق کا رائٹ اس لیے دے دیا اور حلال بھی اس لیے کر دیا کہ بھائی نقصان جس کا ہوتا ہے نا, ملکیت سے نکالنے کا رائٹ اسی کو دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنا نقصان, دنیا میں کوئی بھی بیوقوف ایسا نہیں ہے جو اپنا نقصان کر کے اپنی ملکیت سے بیوی نکال دے. نقصان تو تیرا ہو رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ نقصان مرد کا ہے, اس میں یہ سمجھا گیا ہے کہ تیرا نقصان, اس کے لیے تو 20 رشتے ہوں گے. تو جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج تھا نا, اس سوسائٹی میں ہو کیا رہا تھا. اب میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں, یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے تم عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی بیوہ کو کون بھیج رہا ہوتا ہے جو اللہ کو پابندیاں لگانی پڑی ہے؟ بھائی کوئی بھیج رہا ہوتا ہے آج؟ اللہ کہہ رہے نہیں بھیج سکتے. کنواروں پہ بھی پابندی لگا رہے اللہ. پھر اللہ کہتے ہیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن, ہمیں پتا ہے کہ ہم جب تمہیں پابندی لگا رہے ہیں نا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو عدت کے دوران پیغام نہ بھیجو, اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے. نہیں آئی بات؟ کیوں مشکل ہے بھائی؟ تم سب چاہو گے میں پہلے بھیج دوں, میں پیغام بھیج دوں, میں پیغام بھیج دوں, کیونکہ اتنے پیغام آئیں گے تمہیں ڈر ہوگا کہ یار ایسا نہ ہو کسی اور نے پہل کی اور ادھر عدت پوری ہوئی اور فوراً اس نے کہیں اور ہاں کر کے شادی کر لی اور دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے اور بالآخر ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. بیوہ کے بارے میں ہے یہ آیت. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کہتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ کمپٹیشن اتنا چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ تم نے ڈیلے کر دیا تو کوئی اور لے جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک آپشن دیتے ہیں, ایک اجازت چھوٹ دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ واضح لفظوں میں نکاح کا پیغام نہ بھیجو, گول مول پیغام بھیج سکتے ہو, اشارتاً بات کر سکتے ہو, تاکہ ایسا نہ ہو کوئی اور تم پہ پہل کر جائے اور بعد میں تمہیں ندامت ہو. گول مول پیغام کا کیا مطلب ہے؟ آپ پیغام بھجوا دیں کہ بھائی عدت پوری ہو جائے نا تو پوچھ لینا. آئی بات سمجھ میں؟ یا کوئی ہدیہ بھیجنا شروع کر دو, اس کو پتا چل جائے کہ بھائی یہ شادی کے چکر میں ہے. تو قرآن بیوہ عورت کے بارے میں پابندیاں لگا رہا ہے کہ جلدی مت کرو. پھر اللہ کہہ رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ تم کرو گے جلدی, برداشت مشکل ہے تمہارے لیے سگم پر عمل. کیونکہ عورت کا اس سے پتا چلتا ہے عورت مارکیٹ میں شارٹ تھی. دیکھو جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے, دکان پہ آتی ہے چینی, آنے سے پہلے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ شامی بھائی ہمارے, چونکہ راشن شامی بھائی سے لیتے ہیں نا, شامی بھائی چینی آئے نا سب سے پہلے آپ نے کس کو بتانا ہے؟ مجھے بتانا ہے. اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اب تو بیوہ کیا کنواریاں بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہیں, اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں, شادی دفتروں میں رابطے کیے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ عورت کی سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم ہے. جب چیزوں کی سپلائی زیادہ ہو, دیکھو پیپسی کی بوتلیں جب زیادہ نکل آتی ہیں اور پینے والے کم ہوتے ہیں تو پیپسی والی کمپنی اپنی بوتلیں بیچنے کے لیے انعامی اسکیمیں نکالتی ہے, 4 بوتلوں پہ 5ویں فری. تو اب عورت مارکیٹ میں اتنی بڑھ گئی ہیں, نکاح ہو نہیں رہا, مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہیں, تو اب ڈی ویلیو ہو گئی ہے.
اب تو یہ ہے کہ مہر وہر گیا تیل لینے, 20-25 ہزار مہر ہوتا ہے, خلا میں مہر دے کے کرے گی کیا وہ؟ کہتے ہیں خلا میں نا, اب آپ غیر مسلم کو بتائیں نا کہ مرد یہ کہتا ہے کہ خلا کی رقم واپس کرو تو میں خلا دے دوں گا, جب پتہ چلتا ہے 25,000 تھی تو کیا ہو گیا بھائی, 25,000 دے کے کیا ہو گیا؟ تو یہ خلا والے حکام بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے, کیونکہ پہلے 25-30 ہزار مہر نہیں ہوتا تھا, بہت بڑی بڑی مہر کی, کیونکہ حصول مشکل تھا نا. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا, ان تبتغوا باموالکم, کمپٹیشن اتنا ہوگا تو مال کے ذریعے رشتہ طلب کرو, مہر کی آفر کرو. ایک عورت کے پاس 10 رشتے ہوں گے نا, سارے اچھے ہیں, تو مہر جو زیادہ دے گا عورت اس سے نکاح کرے گی. بھائی سارے ایک جیسے ہیں, تو کیا دے رہا ہے؟ وہ بحریہ ٹاؤن میں تجھے 2 پلاٹ دے رہا ہوں, کہہ رہا ہے میں 3 لکھواؤں گا تیرے نام. ایسی صورت میں جب عورت خلا مانگتی ہے نا, آدمی کہتا ہے یار نہیں رہنا چاہتی تو میرے 3 کروڑ کے 6 کروڑ کے پلاٹ تھے وہ مجھے واپس مل رہے ہیں, تو پھر اس کی وہ دے گا, اس کا باپ بھی دے گا خلا, اور نہیں دے گا تو نہ دے. وہ کہتا ہے چھوڑو پلاٹوں کو یار, مجھے بیوی زیادہ محبوب ہے. تو یہ اس کے پاس آپشن ہے. آج خلا کے مسئلے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ پیسے کتنے دے رہی ہے, وہ 25,000 میں بیوی چھوڑے گا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. 25,000 میں 3 گٹکے نہیں آتے آج کل, بیوی مل رہی ہے 25,000 میں. یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا, جو جہیز آ رہا ہے وہ کروڑوں کا آ رہا ہے, اور مہر کیا ہے 20,000 25,000 30,000 40,000. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, آج بھی عربوں میں نہیں ہے. اب آپ اگر زیادہ مہر رکھو گے نا تو لڑکا کہے گا میں نہیں دے رہا, تو لڑکی والے کہیں گے ہمیں اتنی مشکل سے ایک انسان کا بچہ ملا تھا وہ بھی گیا, کوئی بات نہیں, تو 25 نہیں تو 10,000 دے دے شادی. ان کو تو اب تو الٹا سسٹم ہو گیا ہے نا. تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں تو قرآن اس میں کہہ رہے ہیں تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین, کہ تم مال کے ذریعے رشتہ تلاش کرو. جب ساری چیزیں ایکول ہوں گی نا, دین بھی برابر ہے, سب میں سارے اچھے خاندان کے ہیں, تو پھر اب ترجیح عورت کس بیس پہ دے گی؟ بھائی میرے لیے تو کزن کا رشتہ بھی ہے, فلاں کا رشتہ بھی ہے, فلاں کا رشتہ بھی ہے, فلاں کا رشتہ بھی ہے. اب آپ بتاؤ, سارے میرے لیے تو اچھے ہی ہیں. لڑکی کا ابا کہے گا تو مہر میں کیا دے رہا ہے یہ بتا, کیونکہ تاکہ تو اگر کل چھوڑتا ہے, کیونکہ تو اگر چھوڑ دے گا, ہماری بیٹی تو رہنا چاہتی ہے تیرے ساتھ, وہ طلاق نہیں مانگے گی تجھ سے. تو اگر خود سے چھوڑ دے تو تجھے جو شریعت نے رائٹ دیا جب چاہے چھوڑ دے, تو چھوڑنے میں تیرا کوئی خرچہ تو ہو نا. وہ جب دیکھے گا نا 6 بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہیں, تو چھوڑنے کا رائٹ تو اس کے پاس ہے, لیکن وہ 2 وجہ سے نہیں چھوڑے گا. نمبر 1, خرچہ ہوا ہے اس کا اس شادی پہ, مہر دیا ہے ٹھیک ٹھاک, وہ مہر اس کو دینا پڑے گا, بیوی کو واپس نہیں لے سکتا, اگر دے دیا تو واپس نہیں لے سکتا. دوسرا, بیوی خود بڑی مشکل سے ملی ہے, کیونکہ سوسائٹی میں عورت کیا چلے گی, شارٹ, بڑی مشکل سے ملی ہے, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اپنا. تو پھر انتظار کرے گا کوئی عورت بیوہ ہو تو میں نکاح کا پیغام بھیجوں. تو ہمیشہ چھوڑنے کا رائٹ اس کو دیا جاتا ہے, چھوڑنے میں جس کا نقصان ہو. تو اسلام میں یہ مانا گیا ہے کہ طلاق دینے میں عورت کا نقصان نہیں ہے. چھوٹا موٹا نقصان تو ہے جو ایک جدائی کا غم ہوتا ہے, اصل نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا نقصان ہو رہا ہے, اس لیے رائٹ اس کو دیا ہے. ہاں, کیونکہ مرد جلد بازی میں اپنا بڑا نقصان کر سکتا تھا اکٹھی 3 دے کے, اس لیے پابندی لگائی, بھائی تو اپنا نقصان اگر کر بھی رہا ہے سوچ سمجھ کے کرنا, جلد بازی میں مت کرنا, ایسا نہ غصے میں آ کے نکال دے بعد میں روتا پھرے. تو یہ مرد کو رونے سے بچانے کے لیے پابندی لگائی ہے. آج ساری حکمتیں معطل, 3 طلاقیں مرد دیتا ہے, سزا کس کو ملتی ہے؟ عورت کو. مرد کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, نقصان کس کو ہوتا ہے؟ بولو نا, عورت کو ہوتا ہے. صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا, مرد اگر طلاق دیتا تھا عورت کے 20 رشتے ہوتے تھے, عورت اگر بیوہ ہوتی 20 رشتے ہوتے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ, جوان صحابی, سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, 4 بیویاں تھیں, میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں نا, 4 بیویوں کے رشتے آئے ہیں آپ کے فوراً, جن میں ایک حضرت اسما تھی. 2 رشتے تو صحیح حدیث میں ملتے ہیں, حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت علی نے بھی. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے, اس وقت حضرت علی کا نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت اسما نے حضرت علی کے نکاح کا انکار کر دیا کہ عمر کم ہے, اور ابو بکر کی عمر کیا ہے. ان کو رشتہ تلاش نہیں کرنا پڑ رہا, رشتے آ رہے ہیں, سلیکشن کرنی پڑ رہی ہے کہ اچھے اچھے رشتے آئے ہیں. ابو بکر اور علی سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا. عرب ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, عرب کے سرداروں میں سے ہیں, اتنے عظیم رشتے آ رہے ہیں بیوہ عورت, بیوہ خاتون کے لیے. وہ سلیکٹ کر رہی ہیں, رشتے تلاش نہیں کر رہی. ایک ضعیف حدیث بھی میں نے بہت تلاش کی, مجھے نہیں ملی کوئی ضعیف, صحیح تو دور کی بات, جس میں کوئی صحابی نبی کے پاس آئے ہوں اور عرض کیا ہو یا رسول اللہ میرے گھر میں بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں, ان کے لیے رشتے نہیں ہیں, آپ دعا فرما دیں. ایک روایت بھی نہیں ملتی ہمیں. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ایک عرب عالم تھے,
کئی سال پرانی بات ہے, ادھر بیت المکرم میں ان کا بیان ہوا, کسی نے پرچی لکھ کے دی کہ حضرت میری بیٹیاں ہیں, ان کے رشتوں کے لیے دعا کریں. وہ حیران ہو گئے, کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی پرچی دیکھی ہے جس میں کوئی بیٹی کی شادیوں کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہے. کہہ رہا ہے ایسا تو بہت ہوتا ہے, میرے بیٹے جوان ہو گئے, رشتے نہیں مل رہے, بیٹے کے لیے دعا کریں. ایسا میں نے فرسٹ ٹائم سنا. وہ کہنا یہ کیا ماحول ہے یہاں پہ, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو حضرت اسما کی نے نکاح کر لیا حضرت ابو بکر سے. جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا. اس وقت حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا, تو انہوں نے اب نکاح کی پیشکش قبول کر لی, تو دوبارہ شادی ہو گئی. آپ صحابیات کے واقعات اٹھا کے دیکھیں, شوہر میدان جنگ میں شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, وہ دوسرا شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, تیسرا شوہر شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی. دھڑا دھڑ, ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا تھا ان کے لیے. ایسے موقع پہ اتنی مشکل سے آپ کو عورت ملی ہو تو آپ کو شریعت پابند کر رہی ہو اکٹھی 3 نہیں دینی, اور حالت حیض میں نہیں دینی, اور جس طہر میں آپ نے ہم بستری کر لی اس میں نہیں دینی. آپ کہیں گے میں نے دینی نہیں ہے. صحیح ہے, میں پاگل ہوں, میں کیوں دوں گا بھائی؟ میری ماتحتی سے ایک عورت کو نکالا ہو, پھر میں دوبارہ سے اتنا مہر کہاں سے لاؤں گا؟ کیونکہ مہر بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا, کیونکہ اس وقت عورتوں کے نخرے ہوتے تھے, لڑکیوں کے باپوں کے نخرے ہوتے تھے. بھائی ہمارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, نخرے لڑکیوں کے باپوں کے ہوتے تھے. اور آج بھی افغانستان میں جہاں 3-4 شادیوں کے رواج ہے, آپ وہاں جا کے دیکھو. گلگت میں ایک گاؤں ہے داریل, میں وہاں گیا ہوں, وہاں 3-3 4-4 شادیوں کے رواج ہے. وہاں لڑکیوں کا حصول بہت مشکل ہے, اتنا مشکل ہے کہ مرد مہر دیتا ہے بھاری بھرکم. ایک خاتون نے مجھے بتایا, وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا تھا میری بچی پیدا ہوگی نا تو میں انتظار کروں گا جب تک یہ بڑی نہیں ہو جاتی, میں اسے کسی کے نام نہیں کروں گا. کہہ رہے جو میرے بچی پیدا ہوئی ہے, میری خالہ پھپھی ہمارے بیٹے کے نام کر دو, ہمارے بیٹے کے نام کر دو. ویسے بڑی جب ہوتی, ابھی شادی نہیں کر رہے, یعنی نام کرنے کا مطلب بالغ ہو کے ابھی سے وعدہ کرو ہمارے بچے کو دو گے. تو یہ جس سوسائٹی میں آپ 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے نا, وہاں عورت کی ویلیو ہوتی ہے. وہاں یہ نکاح اور طلاق کے حکام, خلا کے حکام سمجھ میں آتے ہیں. سوسائٹی میں ہم نے ہندوؤں والا سسٹم لے لیا, اب وہ طلاق اور خلا کے حکام ایڈجسٹ نہیں ہو رہے, تو پھر جہلم والی سرکار جیسے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں جو نہ ہمیں ادھر کا چھوڑتے ہیں اور نہ ادھر کا چھوڑتے ہیں. اب اسلام کے طلاق کے حکام چینج نہیں ہو سکتے. اب یہ نہیں ہو سکتا چونکہ ہم نے ایک بیوی والا نظام ہندوؤں سے لے لیا ہے تو ہم طلاق والا نظام بھی کہاں سے لے لیں؟ ہندوؤں سے. وہ تو سارا نظام ہی برباد ہو جائے گا. نہ, ہم نے جب طلاق والا نظام اسلام سے لیا ہے تو شادیوں والا پورا نظام ہمیں کہاں سے لینا پڑے گا؟ اسلام سے لینا پڑے گا. تو اب طلاق کا سسٹم چینج نہیں ہو سکتا, نہ خلا کا سسٹم چینج ہو سکتا ہے. آپ کو اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسلام نے اسی حساب سے احکام دیے. تو اور اسی سے حضرت حسن کا جو کثرت نکاح والا معاملہ ہے نا, جو میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت حسن نے بہت نکاح کیے کثرت سے اور طلاقیں دی ہیں, پھر نکاح کیے. تو صحابہ میں کچھ حضرات کا یہ رائے تھی کہ طلاق دینا جائز ہے بالکل. میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ اچھا کام نہیں ہے, نہیں دینی چاہیے. اصل تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. اب غزل الحلال ہے, جائز طریقے سے بھی دو گے تو قابل ملامت بہرحال ہے. اپریشیٹ نہیں کیا اس کو, کیونکہ بہرحال آپ کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا, بچوں کو نقصان کا خطرہ ہے, بہت ساری چیزیں, تو اس لیے اپریشیٹ نہیں کیا. لیکن رائٹ دیا ہے کہ چھوڑ دو بھائی اگر تم نہیں رکھنا چاہتے. وجہ اس کی کیا ہے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے جیسے BMW کے بارے میں آپ کو رائٹ دے دیا چھوڑ دو, صحیح ہے نا, کوئی اور لے لے گا, لیکن آپ کیوں چھوڑے گا؟ آپ پاگل ہو کیا؟ تو آپ کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے, سوسائٹی کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے اپریشیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ نامناسب کام ہے. ہاں اس زمانے میں ہم ضرور بولتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں تو چونکہ لڑکی کا بیڑا غرق ہوتا ہے, اس کو رشتے نہیں ملتے, اس لیے اس زمانے میں تو بہت سختی سے اس سے روکا جائے گا اس عمل سے. بھائی نہیں دو. دوسروں کی بیٹیوں کے لیے وہ سوچو جو تم اپنی بیٹیوں کے لیے سسرال میں چاہتے ہو, کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ نے عورت کو چھوڑ دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اس بیچاری کا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا. اس میں تو بالکل ہی قابل تعریف نہیں ہے طلاق کا عمل, الا یہ کہ بہت سخت کوئی حالات خراب ہو جائیں. وجہ اس کی ہے کہ بھائی نبی نے فرمایا جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کرو. تو ہماری سوسائٹی میں پورا اسلام نہیں ہے نا, جب نہیں ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ تو ہوں گے نا. جب سائیڈ افیکٹ تو اس سے بچنا تو بہرحال ضروری ہے نا سائیڈ افیکٹ سے. سمجھتے ہو؟ مسئلہ چینج نہیں کیا جائے گا, یوں نہیں کہا جائے گا طلاق دینا حرام ہو گیا. یہ کہا جائے گا بھائی چونکہ اب اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے, لہذا اب اس میں لوگوں کو سختی سے روکا جائے گا. مسئلہ چینج نہیں ہوگا لیکن منع کیا جائے گا کہ یہ کام مت کرو, حماقت ہے, بے وقوفی ہے, اس میں نقصان ہے. آج تم کسی کے ساتھ برا کرتے ہو, کل تمہارے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے. تو اس لیے قابل تعریف نہیں ہے یہ. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟
تو باقی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کثرت سے نکاح کی، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے بہت نکاح کیے، تو وجہ اس کی یہی ہے کہ حضرت حسن خود نہیں نکاح کرتے تھے، ان کو لوگ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے کہ آپ نکاح کر لیں، اگر بچہ پیدا ہوا تو سید ہو جائے گا، ہماری رشتہ داری کس سے ہو جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح بچہ نہیں بھی پیدا ہوا تو کم از کم آپ ہمارے داماد بنو گے تو ہمارا سسرالی رشتہ کس سے قائم ہو جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بے شک بعد میں چھوڑ دیں آپ، کیونکہ ایک دفعہ جو سسر بنتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بن جاتا ہے، جو ساس بنتی ہے طلاق کے بعد بھی وہ ساس ہی رہتی ہے۔ دیکھو یہ سسرالی رشتہ ایسا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو بھی جائے نا تو آپ کی بیوی کی اماں، آپ کی بیوی تو بیوی نہیں رہتی لیکن بیوی کی اماں ساس ہی رہتی ہے، سمجھتے ہو؟ وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہتی ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اسی طرح سسر ہمیشہ کے لیے بہو کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ سسر، تو وہ سسرال والا رشتہ بہرحال ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے۔ تو لوگ خود حضرت حسن سے عورتیں خود نکاح کرتی تھیں کہ کچھ دن بے شک ہم آپ کے نکاح میں رہیں لیکن ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے۔ تو حضرت حسن پھر طلاق دیتے تھے، تو اس طلاق کا عورت کو نقصان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہم اس سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، اس سوسائٹی میں تو اگر اس طرح سے طلاقیں ہوں تو بیڑا ہی مرد کا بھی ہوگا عورت کا بھی ہوگا۔ ہاں بعض صحابہ کو حضرت حسن کے اس عمل پہ بھی اشکال تھا، ان کی رائے تھی، جیسے اختلاف رائے ہوتا ہے نا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی، ان سے لوگوں نے کہا آپ نکاح کریں، انہوں نے کہا میری 4 بیوی ہیں، تو کہا آپ تو امیر المومنین ہیں، ایک کو طلاق دے کے کر لیں، انہوں نے فرمایا نہیں، الطلاق قبیح ابغضہ، طلاق بری چیز ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو ان کا موقف یہ تھا بھائی اس کے جو مکروہ والا پہلو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ غالب ہے۔ تو حضرت حسن نے کیوں کیا؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے نبی سے قائم ہو، تو اس حکمت سے انہوں نے طلاقیں بھی کثرت سے دی، نکاح بھی کثرت سے دیا۔ اور حضرت حسن کا جو یہ عمل ہے یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، جہلم والی سرکار نے کہا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، تو حدیث کی کتاب میں ہے۔ ابھی میں ریئیکشن کرانے پر آیا ہوں نا، تو جب اس ٹاپک تک پہنچوں گا تو انشاءاللہ جہلم والی سرکار کا کلپ چلاؤں گا، یہ کہہ رہے ہیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، بتاؤں گا یہ والا دیکھو حدیث کی کتاب میں کائنڈلی بولو ہے۔ تب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ تو میں نے اس اشکال کا جواب دیا کہ کہتے ہیں مرد جب چاہے چھوڑ دے، جب چاہے چھوڑ دے۔ او بھائی مرد کیوں چھوڑے گا؟ وہ پاگل ہے، اختیار تو دیا ہے لیکن اس کے بھی تو بچے ہیں، اس کی بھی تو بیوی ہے، وہ کیوں چھوڑے گا؟ پاگل ہے کیا وہ؟ اور دوسری بات یہ کہ طلاق کا مرد کو اس لیے بھی اختیار اللہ نے دیا ہے کہ مرد میں برداشت کا حوصلہ عورت سے زیادہ ہے۔ یہ تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ ہمارا لبرل طبقہ، سیکولر طبقہ، دیکھو یا تو دونوں کے پاس رائٹ نہیں ہوتا چھوڑنے کا تو بھی غلط تھا، سر پٹولتے رہتے ایک دوسرے کا، اور دونوں کے پاس رائٹ ہوتا تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ مرد کہتا ہے جب کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو میں اس سے دل کیوں لگاؤں بھائی، دل کیوں دوں، میں جائیدادیں اس کے نام کیوں کروں؟ اب اس کو رائٹ دینا چاہیے جس کا حوصلہ اور برداشت جس میں بولو زیادہ ہے۔ تو مرد میں برداشت چونکہ زیادہ ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ماہر نفسیات بھی بولتے ہیں، وہ غصے پہ قابو جلدی پا لیتا ہے۔ اگر خواتین کو یہ رائٹ ہوتا نا کہ جیسے مرد تمہیں چھوڑ سکتا ہے تم بھی چھوڑ سکتی ہو، تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان میں کہا تھا ہم سب رنڈے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ، کسی بھی دن ہماری بیگم، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ، خواتین کیسی کیسی دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں، چھوڑ دو مجھے، طلاق دے دو مجھے، میں نہیں رہنا چاہتی۔ آدمی دبا لیتا ہے زبان کو، دیتے بھی ہیں غصے میں لیکن بہت کم ریشو، 1% بھی نہیں ہے جو دیتے ہوں گے۔ 99% کیا کرتے ہیں؟ زبان کو دانتوں سے دبا لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہاں 1% ہوں گے جو دے دیتے ہیں، 99% تو برداشت کرتے ہیں۔ اب یہ بات خواتین کو غصہ آ جاتا ہے، واہ بھائی مردوں میں طاقت برداشت زیادہ ہے، ہم میں کم ہے، یہ کیسے ہے؟ بھائی یہ جو سیکولر لوگ کہتے ہیں نا عورت مرد جیسی ہے، یہ بھی پریکٹیکل لائف میں یہ مانتے ہیں کہ عورت میں برداشت مرد سے کم ہے۔ دیکھو امریکہ، جاپان اور یورپ اور یہ جتنے غیر مسلم کنٹریز ہیں، یہ سارے خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ عورت مرد جیسی ہے، لیکن جب فوج میں بھرتی کرنے کی باری آتی ہے 99% آرمی میں مرد ہوتے ہیں، 1% عورتیں ہوتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ جب مرد اور عورت برابر ہیں تو افغانستان میں جو تم نے فوج بھیجی تھی جتنے آدمی بھیجے تھے اتنی عورتیں بھیج دیتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں خواتین کو بھیجتے فرنٹ لائن پہ؟ ان کو پتا ہے بھائی مرد میں جو برداشت ہے، حوصلہ ہے نا میدان جنگ میں ڈٹنے کا، وہ جذبہ عورت میں نہیں ہے۔ چند خواتین کو پائلٹ بنا دیا ہے، وہ چند ہی ہیں، میجورٹی کسی ملک کی ایئر فورس میں جنگی جہازوں میں عورتیں نہیں ہیں پائلٹ، چند عورتیں ہوتی ہیں پائلٹ بنا دے تھوڑا سا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ آج بھی USA کی آرمی میں دیکھو آپ،
99% उन आर्मी में कौन है, औरतें या मर्द हैं? मर्द हैं। भाई तुमने जब औरत और मर्द को बराबर कर दिया तो खवातीन को भी क्यों नहीं भर्ती करते तुम? और जो हवाई जहाज पायलट होते हैं, जंगी जहाजों के पायलटों की बात कर रहा हूं, औरतें ज्यादा है मर्द ज्यादा है उसमें? पूरी तो यूएसए की आप एयरफोर्स को देख लो, पाकिस्तान एयरफोर्स को देख लो, इंडिया की एयरफोर्स को देख लो, ये जितने खवातीन के हुकूक में सुबह शाम नारे लगाएंगे, जब जंगी जहाज में पायलट की बारी आएगी, एक आध मीडिया पे लाने के लिए खातून को रख लेते हैं। ये 99% उसमें पायलट कौन होते हैं? आदमी। उनको पता है भाई जब आदमी जहाज लेके उड़ेगा तो अभिनंदन होगा, चाय पी के वापस आएगा, वो छलांग लगाएगा, उतरेगा, इधर से भी आदमी जाएगा मुकाबले के लिए। अभिनंदन के मुकाबले में लेडीज जा रही होती, ऊपर ही कोई टाकरा हो जाता, उनका आपस में मुकमुका हो जाता। क्या है? अभिनंदन बोलता, वो खवातीन दिल की नरम भी होती हैं, बम चलाते हुए सोच रही होती पता नहीं इसको मारना मुनासिब भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये ग्राउंड रियलिटी है यार, इसको क्यों आप इंकार करते हो? होती है एक दो खवातीन बहादुर भी होती है, मैं मानता हूं। अब आप कोई खवातीन के वो फलानी बहादुर, भाई चंद लोग होते हैं, मेजॉरिटी की बात हो रही है। उसूल और ज़ाब्ते चार लोगों को देख के नहीं बनाए जाते। उसूल और कुछ खवातीन मर्दों से ज्यादा हौसला भी होता है, बहादुर भी होती है, ज़हीन भी, लेकिन कम होती हैं। मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, और जो थोड़ी सी होती है ज़हीन, वो वही है जो मेरे बयान सुन रही हैं। उनके अलावा की बात मैं कर रहा हूं कि वो नहीं होती। तो जब ये ग्राउंड रियलिटी है कि आर्मी में मर्दों को भर्ती किया जाता है, जंगी जहाजों में पायलट किसको बनाया जाता है? आदमियों को बनाया जाता है, तो ये एक हकीकत है कि बर्दाश्त किस में ज्यादा है, वो आसाब पे काबू पा लेता है। जब हमारा पायलट जिसने अभिनंदन को उतारा था, अगर आसाबी कमजोरी होती, घबराने वाला होता, नहीं उतार पाता। भाई पहले जब ऑर्डर आता ना, जाओ भाई इंडिया से जहाज आया, वो कहता सर मैं नहीं जा रहा, मुझे वॉशरूम का तकाजा है इसमें, काइंडली मैं नहीं जा सकता। किसी वो भाई उड़ा है, वो गया है जाके, उसने बोला काइंडली जरा आप किस सिलसिले में आना हुआ? मुझे ये वाकया सुनाने में मजा बहुत आता है। किस सिलसिले में आना हुआ, काइंडली जरा आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाएं। तो उतारा, उसको बिठाया, चाय पिलाई। अगर मारते पीटते ना अच्छा नहीं होता, ये अपनी कमजोरी का इजहार होता। यार कुछ तो पाकिस्तान में अच्छी चीजें भी है ना, हर वक्त मनफी ना सोचा करो। हम लोग अपने मुल्क के बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए हैं, कुछ पॉजिटिव भी सोच लिया करो। ठीक है जो इलेक्शन हुए वो सिस्टम के तहत नहीं, सिस्टम के तहत हुए हैं, मैं मानता हूं। दब्बा के धांधली हुई है, फूंको वाली सरकार के। वो देखी मीम्स, इलेक्शन में एक बंदा ऊपर जा रहा है, टक 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 फू, फौरन रिजल्ट क्या हो गया। बड़ा टाइट बनाई किसी ने, जिसने भी वो मीम बनाई है ना, मजा आ गया। हुआ 100% ऐसा ही, देखा कोई जीत रहा है, एक ऊपर जा रहा है, फूको वाली सरकार को इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, टक 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 फू, एकदम रिजल्ट क्या हो गया, कमाल कर दिया। असल में सिस्टम नहीं था, वो क्या था? सिस्टम था। ये नेगेटिव है, लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्री में क्या है भाई, कुछ खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, इतना मनफी सोच रहे हैं ना, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। तो उधर से जहाज आया था, यहां से भी जहाज गया, हमारे पायलट ने उसको उतारा, और कोई जज्बात भी नहीं कि लाते घुसे तेरी है, ये इसकी अलामत थी आप डिप्रेशन में चले गए हैं, आपने इसको बहुत ज्यादा वैल्यू, आप स्ट्रेस में चले गए। ना ना, कोई मसला नहीं, हो जाता है, इंसान गलती से बाज दफा पटाखे फाड़ने के लिए आ जाता है। मोदी साहब ने, सरकार ने कह दिया था चलो आ गए, तो उतारा। वॉशरूम, कोई कज़ाए हाजत, कोई पेशाब वगैरह की हाजत हो, ये है, लोटा भी रखा हुआ है यहाँ पे, तौलिया का भी इंतजाम है। उसके बाद चाय पिलाई, रुमाल डाला, पिए, शाबाश जा सकते। बड़ा मजा आया, कितने रिलैक्स, बिल्कुल कोई मसला है ही नहीं हमारे लिए। तो कहां से कहां बात चले गई, ये किस्सा किधर चले मैं बता। तो मैं बता रहा था, अगर लेडीज पायलट होती, वो धड़म से उड़ रही होती है, भाई पता नहीं अभिनंदन आता, या हो सकता है और आ जाते 8-10 पायलट इस चक्कर में। मकसद खवातीन का मजाक उड़ाना नहीं है, बहुत सारी खवातीन में अल्लाह ने बहुत ज्यादा सलाहियत दी है, बहादुरी भी मर्दों से ज्यादा दी है। मेरे पास जब केस आते हैं ना, तो मियाँ बीवी के झगड़ों में बाज दफा ये पता चल जाता है मियाँ मखंजू है, बेवकूफ है एक नंबर, बीवी ज़हीन है। बाज ताकतवर भी मर्दों से ज्यादा होती हैं, लेकिन ये रेशो कम है। जब कानून बनाया जाता है तो अकलियत को देख के नहीं बनाया जाता, मेजॉरिटी को देख के बनाया जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जो जहानत दी थी ना अल्लाह ताला ने, वो बहुत सारे सहाबा से ज्यादा। हजरत उमर पे हजरत आयशा का पलड़ा भारी था जहानत में, हजरत उमर पे।
جو ذہانت اللہ نے امی عائشہ کو دی تھی وہ حضرت عمر سے زیادہ تھی. تو یہ چند کیسز ایسے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ اتنی لمبی تقریر جو میں نے کی ہے, بھائی پائلٹ میں مردوں کو رکھا جاتا ہے, جنگوں میں مردوں کو رکھا جاتا ہے. اگر کسی ملک کی وزیر اعظم عورت بنتی بھی ہے تو پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہ سارا سیٹ اپ چلا رہی ہوتی ہے. وہ ایسے بالکل ایسے نہیں چھوڑ دیتے کہ بھئی اب آپ جو چاہے کرو. پیچھے ہر ملک میں پیچھے سسٹم ہر ملک میں ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھو. کہیں زیادہ ہوتا ہے, کہیں کم ہوتا ہے. پوری جمہوریت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, لیکن ہم لوگ کہیں تھوڑا سسٹم زیادہ ہی چل رہا ہے. تو جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو تو اختیار دے دیا, عورت کو اختیار نہیں دیا, کیونکہ اس میں نقصان کس کا تھا؟ عورت کا تھا. ادھر ادھر طلاقیں دیتی تھی. اور آپ عجیب حیران ہوں گے, جہلم والی سرکار کو میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ آپ سے اچھی تو مسلم لیگ کی ایک خاتون ہے. 10-12 سال پہلے مسلم لیگ کی ایک خاتون تھی, نام میرے ذہن سے نکل گیا یار, انہوں نے اس عدالتی خلا کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی. نے کہا تھا کہ خواتین جلد بازی میں جا کے مردوں سے طلاق لے لیتی ہیں, بعد میں ندامت ہوتی ہے, مرد پھر دوبارہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ان کے گھروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس میں. یہ ایک لبرل سی خاتون تھی, انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ بھئی اس سے عورت کو نقصان ہو رہا ہے, اس لا کو چینج کرو. لیکن کسی نے وہ آواز نہیں سنی. میں نے بہت کوشش کی اس وقت اس خاتون سے رابطہ کروں. اس وقت زیادہ ہی 10 بھی نہیں بلکہ میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو, تو میرے وسائل بھی نہیں تھے اتنے. تو لیکن وہ آواز دب گئی. اس نے, ان خاتون نے آواز, پتہ نہیں کیا نام تھا, نام ذہن سے نکل گیا, مسلم لیگ کی کوئی خاتون تھی. انہوں نے کہا بھئی یہ دو عدالتی خلا میں عورتیں جذباتی ہوتی ہیں. وہ خود خاتون ہو کے اس نے یہ کہا, وہ جذباتی ہوتی ہیں, جلد بازی میں جا کے کورٹ سے خلا لے لیتی ہیں, مرد کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے پھر تو مرد, پھر نقصان اس میں عورت ہی کا ہوتا ہے. اور وہ تو انہوں نے آواز اٹھائی, میں خود اپنی زندگی میں ایسے کیسز دیکھ چکا ہوں. روتی پیٹتی پھر رہی ہیں خواتین جنہوں نے مردوں سے کورٹ میں جا کے خلا لیے, مرد نے نہیں دیے تھے, وہ لے کے چلی گئی. اس کے بعد کیا ہوا, جب بچیاں تھوڑی سی بڑی ہوئی ہیں, اب ان کو فکر ہو گئی بھائی ان بچیوں کا تو کوئی سربراہ ہی نہیں ہے, رشتے ہی نہیں آ رہے, اب اپنے رشتہ لیں یا, اور مرد کھیلتے ہیں پھر ان عورتوں سے. جب مرد کو پتا چلا یہ کورٹ سے خلا لے کے آئی ہے, شروع میں تو مرد بڑے نرم نا, دو میرڈ عورت کو نا, شادی شدہ عورت سے مرد بڑی نرمی سے بات کرتا ہے, جو 2 نمبر مرد ہوتے ہیں, کہ تم خلا لے لو کوئی بات نہیں, میں ہوں نا. اس کے بعد وہ میاں کہتا ہے کہ جس کمبخت نے اپنے پہلے شوہر سے وفا نہیں کی ہے وہ میرے ساتھ کہاں وفا کرے گی. وہ انسٹرومنٹ کے طور پہ کھیلتا ہے. اس کے بعد وہ بیڑا غرق. میرے واٹس ایپ پہ ابھی عورتوں کی چیخو پکار پڑی ہوئی, اللہ کی قسم ابھی دکھا سکتا ہوں آپ کو, جنہوں نے شوہروں سے یک طرفہ خلے لیے ہیں. یک طرفہ خلا, کسی کا راز فاش ہوگا اس لیے نہیں سنا رہا. کیا حال ہوا ہے ان عورتوں کا, صرف غربت کی بیس پہ مرد سے طلاق لے لی. پھر جب کہیں گئی ہیں تو اس کے بعد جا کے ان کو اوپر خاموش کراؤ بھائی, بیان ہو رہا ہے یہاں پہ, تو غربت کی بیس پہ طلاق لیے, بچیوں کو لے کے رل گئی, زندگی برباد ہو. جس دوسرے مرد نے شادی کی اس نے تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دیا, یا چھوڑتا نہیں ہے, باریاں نہیں دے رہا, رکھ ہی نہیں رہا, وہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کر رہا ہے اس کو. در بدر کی ٹھوکریں, پرانا والا بھی نہیں اب رکھ رہا. بچیاں بڑی ہو گئی, کہہ رہی میں اپنی شادی کروں, اپنی بچیوں کو ٹھکانے لگا. مرد نے پھر ہاتھ کھینچ لیا, اس کو غصہ آ جاتا ہے, یار تو نے چھوڑ دیا مجھے, وفا نہیں کی میرے ساتھ. تو یہ جو خلا ہے نا, اس میں عورت کا بھی نقصان ہے. جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں, وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں, لبرل ہو کے آواز اٹھا رہے ہیں اس کے خلاف. لیکن ہمارے مذہبی اسکالرس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں عورت کو رائٹ دو, رائٹ دیا تو عورت کا بیچاری کا بیڑا غرق ہوگا. مردوں کی تو عیاشی ہے, بیوی بھاگ گئی تو وہ کیا کہے گا, چلو ٹھیک ہے نا, بھاگ گئی تو کیا کرے گا, وہ ویسے ہی کما رہا ہے, ویسے ہی کھا رہا ہے, وہ کہے گا چلو. بہت زیادہ دین پر نہیں ہوا تو زنا کی طرف چلا جائے گا, وہ گرل فرینڈ بنائے گا وہ. کیونکہ پھنستا تو مرد ہے نکاح کے بعد, حقوق کس پر آتے ہیں, مردوں پہ آتے ہیں. تو گرل فرینڈ کا راستہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے. تو دیندار لوگ کتنے ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے اس میں عورت کو خلا کا رائٹ نہ دینے, خلا رائٹ کا مطلب یک طرفہ خلا, وہ نہ دینے میں عورت کا فائدہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو بہت ہو گیا, آج بس ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں. یہ چونکہ آج میرے جو خلا والا کلپ گیا نا, اس پہ کچھ لبرل لوگوں نے پڑھا کہ یہ کیا مرد جب چاہے چھوڑ دے, وہ تو غلام بنا کے رکھے. تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو پوری ڈیٹیل. جی نہیں, 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تو اس پر اجماع ہے بھائی, قرآن حدیث سے بہت دفعہ میں یہ بات ریکارڈ کروا, پھر ختم, پھر ایک نہیں ہوتی 3 طلاقیں. نہیں, قرآن میں کوئی کہے نا, قرآن میں لکھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اس سے کہیں وہ آیت پیش کر دو, بس آیت پیش, کہیں بھی نہیں ہے. قرآن میں علی الاطلاق ہے کہ 3 ہوتی ہیں. تبھی تو قرآن 3 دینے سے روک رہا ہے سورہ طلاق میں. اگر 3 ایک ہوتی تو قرآن منع کیوں کرتا کہ وقفے وقفے سے دو,
اور قرآن یہ کیوں بتاتا کہ شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے؟ اور پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں؟ یہ تو ساری آیتیں ہی غلط ہو جائیں گی نا. یہ 3 طلاق کا مسئلہ تو بہت واضح ہے, اس میں اہل حدیث نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو بھائی, نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, یہ نئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لاتے رہیں گے. اور کوئی بھائی سوال پوچھ رہے تھے جی. ہاں, جب شوہر بیوی کو طلاق کا حق دیتا ہے تو شوہر کے پاس بھی رہتا ہے. طلاق میں اللہ نے شوہر کو اتنی ملکیت دی ہے کہ وہ بیوی کو بھی طلاق کا حق دے سکتا ہے. اگر وہ وقتی طور پہ حق دے گا تو وقتی حق ہوگا, یعنی مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. بیٹھی ہوئی ہے بھائی تمہیں رائٹ ہے تم تو اس مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. مجلس سے اڑ گئی تو وہ حق ختم. اور اگر کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اختیار ہے تو ہمیشہ کے لیے آ جائے گا, یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اور اگر بیوی کے علاوہ کسی اور کو رائٹ دے دے کہ تمہیں یہ حق حاصل ہے, جیسے بیوی کے بھائی کو بول دیا, اپنے سالے کو بول دیا کہ تمہیں یہ حق ہے کہ تم اپنی بہن کو طلاق دے سکتے ہو میری طرف سے, تو اس کے پاس یہ رائٹ چلا جائے گا. تو اس میں اللہ نے مالک بنایا ہے, وہ کسی کو بھی چاہے اس حق میں شریک کر سکتا ہے. تو جب ہندوستان میں بعض علاقوں میں عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا, مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس پہ آواز اٹھائی تھی کہ جن علاقوں میں عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بھی عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے یہ ہیلا اختیار کیا جا سکتا. عدالتی خلے والا تو کل عدم ہے, اس کی تو کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو ڈیورس کا حق دیا جائے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. بتانے میں ڈر بھی لگتا ہے کہ خام خواہ میں یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں شروع نہ ہو جائیں. جہاں ظلم کا خطرہ ہو نا بہت زیادہ, وہاں یہ آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نکاح سے پہلے, لیکن نکاح سے پہلے اگر حق دیا تو وہ جاتا نہیں ہے کیونکہ وہ تو آپ کی بیوی نہیں ہے نا. تو نکاح کے دوران ایجاب و قبول میں یہ الفاظ بڑھائے جا سکتے ہیں کہ بھائی اس شرط پہ نکاح کیا جا رہا ہے کہ عورت کے پاس بھی ڈیورس کا حق ہوگا. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مولانا شریف تھانوی نے لکھا ہے کہ عورتیں جلد باز ہوتی ہیں, علی طلاق ان کو یہ حق نہ دیا جائے ورنہ کسی دن غصے میں آ کے اپنے اوپر طلاق واقع کریں گی, پھر روتی پیٹتی پھریں گی ساری زندگی. تو کہیں ظلم, نارملی یہ آپشن اختیار نہیں کرنا چاہیے, لیکن چونکہ اب میڈیا پہ نا یہ چیز اٹھائی جا رہی ہے اس لیے میں اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں. میڈیا پہ نا چونکہ نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ عورت کو ڈیورس کا حق دیا کہ نہیں دیا. اب کچھ لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں جو یعنی خواتین کے حقوق کے نام پہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسے ایڈورٹائز آتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ کہ دیکھو یہ نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے, آپ کیوں نہیں یہ حق استعمال, عورتوں کو بتایا جا رہا ہے. اب تک تو خواتین یہ حق استعمال نہیں کرتی, یعنی مرد سے طلاق کا حق نہیں مانگتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ جب شادی کرتی ہیں تو رہنے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم خام خواہ میں اختیار لے کے کسی دن غصے میں دے دیں, بعد میں روتے پھریں. تو لیکن اب سیکولر لوگ نکاح نامے کی شق کو کیا کر رہے ہیں, ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے اب مجھے اس موضوع پر بیان کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر کہیں واقعی عورت پہ ظلم کا خطرہ ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے, نکاح نامے پہ سائن کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ ایجاب و قبول میں وہ الفاظ بڑھانے پڑیں گے, پھر نکاح نامے پہ سائن کر دیں تاکہ بات پکی یعنی پکا ثبوت بھی ہو جائے. تو اس میں مولانا شریف تھانوی نے لکھا ہے کہ عورتیں چونکہ جلباز ہوتی ہیں, خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت اپنے آپ پر طلاق واقع کر دیں گی. ایک نقصان تو یہ. دوسرا, مرد کو جب یہ ہوگا کہ یار یہ کسی بھی وقت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے تو وہ اس سے پوری طرح سے وفا نہیں کرے گا. اپنی چیز سے انسان وفا کرتا ہے, جس چیز کے بارے میں پتا ہو یار کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے اس سے وفا نہیں کرتا. تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ کہیں ہر جگہ یہ نہ کیا جائے, جہاں ظلم کا خطرہ ہو وہاں پھر یہ کر لیا جائے کہ عورت کے پاس طلاق کا اختیار ہوگا بشرطے کہ اس کے خاندان کے فلاں فلاں 2 سمجھدار بزرگ کہہ دیں کہ واقعی یہ کنڈیشن ہے کہ عورت کو علیحدگی لے لینی چاہیے, تاکہ خاندان کے بزرگ بیٹھیں اور وہ کہیں کہ بھائی یہ بیٹا یہ ایسی کنڈیشن ہے نہیں, کھوپڑی تمہاری خراب ہو گئی ہے. صحیح ہے نا. یعنی اس کو مشروط کر دیا جائے خاندان کے 2 بزرگوں کی اجازت کے ساتھ کہ وہ فیصلہ کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو یہ آپشن اختیار ضرورت کے وقت کیا جا سکتا ہے, لیکن نارملی اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. بھائی جب خطرہ ہے تو کرو ہی نہیں نا شادی وہاں پہ. تبھی تو میں کہتا ہوں, میں کیا جرمنی کی عورتیں کہتی ہیں, میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جرمنی میں 100 سال پہلے تحریکیں چلی ہیں. جب وہ ہو گیا تھا نا ان کے یہاں جنگ عظیم میں, بندے ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے شارٹ, اتنے ہٹلر نے بندے مروا دیے تو بندے ہی شارٹ. تو وہاں عورتوں نے تحریک چلائی تھی کہ اسلام نے جو 4 شادیوں کا حکم دیا یہ لو, عورتوں نے تحریکیں چلائی ہیں.
لیکن چونکہ اسلام کے خلاف وہ اتنا بول چکے تھے کہ اب ان کو لیتے ہوئے شرم آ رہی تھی. اسی وقت کے پادریوں نے یہ بات لکھی ہے کتاب میں, اور میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں ان کا ذکر بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آج نہیں تو کل اسلام کے 4 شادیوں والے نظام پہ آنا پڑے گا, خوشی سے آئیں یا مجبور ہو کے آئیں, آنا پڑے گا ہمیں. یہ پادریوں نے لکھا ہوا ہے. تو جب جنگ عظیم میں اور مرد شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, اب عورتیں اتنی زیادہ وہ زنا کرنے لگی, وہ ان کو کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے, تو وہاں عورتوں نے تحریک چلائی ہے. اس تحریک میں یہ بھی بورڈ اٹھائے ہوئے تھے کہ میں کسی ذمہ دار مرد کی 10ویں بیوی بننا پسند کر لوں گی, کسی نااہل کی اکلوتی بننا پسند نہیں کروں گی. یعنی ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہو کہ ہم اپنے جوڑ کے رشتوں کے علاوہ میں شادی کریں؟ آج ایسا ہی تو ہو رہا ہے. اب مرد 2-3 شادیاں نہیں کر رہے ہیں تو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ عورت کے پاس رشتے نہیں ہیں, مجبوراً ایک ڈاکٹر لڑکی میٹرک پاس سے شادی کر رہی ہے, 8ویں بھاگے ہوئے سے شادی کر رہی ہے, ایک ماسٹرز لڑکی شادی کر رہی ہے 7ویں سے بھگوڑے سے. آپ کہو گے کہاں کر رہی ہے؟ میں صبح شام نکاح پڑھا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, تو آپ کو پتا ہوگا کیا؟ ایسی بے جوڑ شادیاں ہو رہی ہیں, ماں باپ کہتے ہیں گھر سے نکالو, کسی کو پہنا دو, بس اس کو کوئی ڈھنگ کے رشتے ہی نہیں آ رہے. تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں بے جوڑ. اسلام نے مرد کے لیے عورت کا کفو نہیں رکھا, مرد کو تو اجازت دی جہاں چاہو کرو. عورت کے بارے میں حکم دیا کہ وہ چونکہ ماتحت ہوگی تو سربراہ ہمیشہ ماتحت سے افضل ہوتا ہے, وہ ماتحت سے کمتر نہیں ہوتا. تبھی تو اسلام نسب کو نہیں مانتا, نکاح میں نسب کو بھی مانتا ہے کہ خاندان بھی دیکھنا ہے, نسب بھی دیکھنا ہے, قوم بھی دیکھنی ہے. 20 چیزیں جو قرآن و سنت سے فقہاء نے اخذ کی ہیں کہ جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے حکام جب ہی فٹ بیٹھیں گے میرے بھائی, جب 2-3 شادیوں کا رواج. اب تو سسٹم کیا ہو گیا, تو سسٹم چل رہا ہے, وہ سارا پروگرام ہی ہمارا کیا ہو گیا, برباد ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس سے اعلیٰ سے نکاح کرایا جائے اس کا, تو اب یہ ہو نہیں سکتا.